तालिब व औलादिहिल मासूमीना हुज्जतुल्लाह अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा व बल्कीस हुजरतु तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल व शम्मतु मजलिसत रसूल व सबील बाब कबूल अल मरियम अल कुबरा जनाब सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमलिकुन शफ़ा इल्ला मन अतख़ज़ इंदर रहमान अहदन बुलंद तर सलावत मोहम्मद। दुआ मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। मिंबर के मुसल्ले से जो इश्क की अज़ान दी गई और इस सफ़ से जो मवद्दत की नमाज अदा की गई, मेरा मालिक तमाम अहले ईमान तमाम अहले विलायत की ये अजर रिसालत की अदायगी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज इस खुशी का सदका मेरा मालिक सिवाय गम मजलूम में करबला के दुनिया का कोई गम न दिखाए। मातमी दस्ता मेलबर्न ने जिस मोहब्बत जिस मेहनत के साथ आज की इस बेहतरीन जश्न का एहतमाम किया, वो मुंतज़मीन जिन्होंने इंतज़ाम व इंसराम में इनका साथ दिया, मेरा मालिक हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाए। शहज़ादी के कौनैन इस दहलीज से किसी को भी खाली वापस न भेजे। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। आक़ाए दो जहां सुल्तान ज़मान रहबर दौरां वारिस कायनात सरकार हज़रत वलीउल आसर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें मालिक का कुर्ब नसीब फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का ले मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात मुझसे पहले वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम नाज़िम मिंबर ने हदिया तशक्कुर पेश किया कुछ शख्सियात की बारगाह में। मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब की तर्जमानी करते हुए पर्दा गैबत में छुपे हुए अपने मालिक की बारगाह में हदिया शुक्र पेश करता हूँ कि जिसने हमारी मुलाकात का सबब मुहैया किया, और उस मालिक की बारगाह में लाखों शुक्र कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये मान सकें कि अली वाजिब होता है। आज के दिन आज के इस जश्न की पहली मुबारकबाद उस वारिस कायनात के नाम जिसने हमें गदीर का पैरोकार बनाया। मैं गदीर शुरू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुरान से आपको गदीर सुनाऊं। बड़े बेहतर अंदाज से, बड़े खुश अलहानी के साथ, बड़े बेहतर अल्फाज के साथ बारगाह अमीरुल मोमिनीन और बारगाह जनाब सैयदा में सजदा रेज हुए मेरे वाजिबुल एहतराम भाई मुंतज़र मेहंदी साहिब। मालिक इनके कलम में, इल्म में, अमल में, ज़ुबान में, लहन में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाह सरकार। बादशाह हुसैन सलामत फरमाए, मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत पढ़ी है। खुदा कहता ला यमलिकुन शफ़ा इल्ला मन अतख़ज़ इंदर रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं शफात का। जरा खुदा का लहजा सुनिएगा, तेवर देखिएगा। ला यमलिकुन शफा, नहीं कोई मालिक शफात का, इल्ला सिवाय। मैं बिल्कुल अरबी ग्रामर के एतबार से भी तर्जमा करो तो यही बने, ला यमलिकुन शफा, कोई मलकियत नहीं रखता शफात की, इल्ला सिवाय, मन अतख़ज़ इंदर रहमान अहदन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ। मैं गदीर पढ़ने लगा हूं।
اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی۔ تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے، تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے۔ وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن کا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ
بادشاہ حسین سلامت فرمائے. 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی. میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں, میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرمائے. اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں, قرآن سے پڑھنا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں, اب میں نے کوئی قصہ, کوئی کہانی, کوئی واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا کا نکل دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں, کل دن میں میری فلائٹ ہے, کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا, پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا, پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اسے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی کاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا, مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس کا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھر بیٹھ کے سنا, نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, بیٹھ کے سنا, بیٹھ کے نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی متقی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول کا اٹھ اپنا سوال اب کر. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی متقی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. رسول کا ھذا علی صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے, دوبارہ بلانا نہ بلانا, رزق ملتا ہے نجف سے. اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے. قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو
ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں. دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے. ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا, ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے, میں امیر ہوں
میں نے سڈنی میں غدیر، ایک دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی، وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا۔ جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو۔ بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا، یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے۔ جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا، کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے، میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں۔ ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو، جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے، میں ذرہ بھی نہیں۔ یہ عطا ہے سیدہ کی، آپ امین ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے۔ اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا، جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں، جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے، جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے، جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی، جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی۔ نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا۔ شہزادیہ کونین سلام علیکم، یوں روکا نبی نے نظام۔ کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی، عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا، ولایت علی کو پیش کیا، انسانوں نے نہیں، پھولوں نے بھی قبول کیا، پتھروں نے قبول کیا۔ یہ بڑی لمبی بحث عشرہ ہو جائے گا، کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا۔ پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا، پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ راز ہیں علی کی ولایت کے۔ اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا، آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہے۔ عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی، روحوں نے قبول کر لی، انبیاء نے قبول کر لی۔ قبول وہاں کی تھی، اقرار تھا غدیر میں۔ یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ماننے والی کیا بات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رازوں میں سے راز اٹھاؤں، بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں۔ فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے۔ اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے۔ معصوم فرماتے ہیں اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا، تھوڑا سا تعامل کیا، خدا نے یوں پر سینے
حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ علی نے ولی اللہ پر وہاں نافذ کی تھی، یہاں اقرار تھا، یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے۔ یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے، ان کو علی منوانا تھا۔ 18,000 عالمین، 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان اوپر، 18,000 عالمین۔ اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا، جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں، ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں۔ 18,000 عالم کی کائنات کی کہکشائیں، کہکشاؤں کے سورج کی زمینیں، ان زمینوں میں ایک جگہ، اس جگہ کی کچی مسجد، اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے، تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے۔ تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا۔ آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ ابلی سے لے کے آج تک منکر علی کو چھوڑتا جائے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا، غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں، یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا نا، کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا۔ رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ والوں کو دکھا کے کہا، پہلے نبی نے اقرار لیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کی آیت پڑھی نبی نے، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا، جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد حاکم، میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں۔ آیت پڑھی میرے نبی نے، النبی اولا، نبی اولا ہے، حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں۔ سب نے کہا ہم بھلا، ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے۔
بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا یوں, مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے. یہ بیعت معصوم نہیں لیتا. یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے میرے پاس. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا. اس نے کہا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیوں, ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھوں, دلیل پڑھوں, مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دیں آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا ہے ید اللہ فوق بایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یوں ہاتھ, کیونکہ معصوم کی بیعت تھی. غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی سطر آپ نے ہضم کر لی. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا, یہ سقیفے والا گھر نہیں, غدیر والا. بات تو غدیر میں رک گئی, بات تو غدیر میں رک گئی. مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں 4 سطرے غدیر کے راز پڑھوں گا, 1 یا 2 مباہلے کے راز پڑھوں گا. بات تو غدیر پہ ہی رک گئی. یوں آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلیں. ہم رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں.
انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی اور ولی اللہ کا منکر. اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے. تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا حصہ ہے, آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا. اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا, اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ, ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا, تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے. معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا, اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے, اس کی سانسیں اللہ کے ذمے, اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا, یا 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا, علی کا منکر اٹھا. جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, حارث کے سر پہ مار. تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا, یہ علی کی ولایت. ہو گئی گفتگو تمام, بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے. زندگی باقی, ملاقات باقی.
اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں، غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے۔ ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے۔ مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ، اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے فخر۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو، زمانے کے سامنے کھل کے جیو۔ سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا۔ زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے چھان باریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو، مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے۔ میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے، نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے۔ بات سن لے، نعرے بہت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا، بالکل خاموش ہو کے سن لینا۔ یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے، علی نہ چھوڑنا۔ بڑا خطرناک دور ہے، اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں، ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے، لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا، جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا، صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی۔ 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے، 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ۔ یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں۔ کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں۔ آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں۔ آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا، روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے، یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا۔ کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے؟ اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ۔ ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا۔ بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں۔ علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ۔
مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے۔ ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے۔ جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے، زیادہ آئے گا گر جائے گا۔ وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے۔ میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا، ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا۔ اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس لے دیں گے۔ شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی، لڑائی ہو رہی ہے علی پہ۔ یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو۔ انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے۔ لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو، جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو، علی ولی اللہ نہ چھوڑو، ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا، عزت سادات کرنا، جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا، جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا۔ مصلی تمہیں علی نے دیا ہے، غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے۔ نہ علی کا مصلی چھوڑنا، نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا، علی کی ولایت یاد رکھنا، حسین کا سجدہ یاد رکھنا، ان چیزوں پہ استقامت رہو، قائم کا انتظار کرو۔ پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے، قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگتا ہوں، میرا